मौलाना शाबन साहब। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मौलाना शाबन साहब। और जो शख्स तुम में से मुर्तद हो जाए अपने दीन से फयमुत और वो मर जाए मुर्तद होकर वह काफिर और हाल ही वो काफिर हो तो जितने भी उसने अमाल किए थे दुनिया में अच्छे वो सब के सब अकारत हो जाएंगे, ज़ायद और बेकार हो जाएंगे। कल बताया था दो चीज़ों का हासिल है, याद रखिएगा कि ईमान आदमी के ज़हन और दिमाग से कैसे अल्लाह ताला उठा लेते हैं। कितनी चीज़ों से? दो चीज़ों। नंबर एक, कोई ऐसे अल्फाज पढ़ना जिसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है, चाहे वो नबी की सुन्नत का मज़ाक ही हो। मैंने बहुत पहले सुनाया था, एक आदमी ने, एक ताबई ने, एक हदीस नकल की अपने शागिर्द के सामने। और हदीस क्या नकल की कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बड़ा पसंद है। यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बड़ा पसंद है। तो दूसरे शागिर्द ने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता, ना पूछ रहा था कि छी मैं उसे पसंद नहीं करता। इतने में दोनों में लड़ाई होगी और उस जमाने के चीफ जस्टिस यानी जज जो है अदालत में हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू यूसुफ कौन है? ये शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के, खास शागिर्द हैं। दो इमाम हैं इमाम अबू हनीफा के खास, जिनको शेखैन कहा जाता है। जैसे अबू बकर और उमर को शेखैन कहा जाता है, ऐसे दो इमामों को शेखैन कहा जाता है, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, बड़े पाए के इमाम हैं लोग। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जमाने के चीफ जस्टिस थे। और ये जो अल्फाज हैं इसके मुकदमा और अदालत हजरत इमाम अबू यूसुफ के पास ये मसला पहुंचा तो आपने फतवा दिया कि इस आदमी का निकाह टूट गया और यह आदमी काफिर हो गया। दोबारा निकाह पढ़ाए और अगर इसी हालत में मरेगा तो कुफर की हालत में मरेगा। ये उस जमाने की बात है। अच्छा, कद्दू हराम होता है, आप कद्दू पसंद है, मुझे पसंद नहीं, तरकारी किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं। तो यहाँ पसंद और नापसंद की बात नहीं है। एक मिसाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के से ताइफ की तरफ जाए तो उनके गुलाम ने सवारी रोक और हजरत एक दरख्त था, उस दरख्त के तरफ चले गए और वहां दो चक्कर लगाई। उसके बाद अब थोड़ी देर बैठे, जैसे आदमी पेशाब करने बैठता है, और फिर उठकर आए और पुल पर सवार हो गए थे। तो दूसरे ने पूछा कि हजरत बात समझ में नहीं आई, कोई अमाल का मौका भी नहीं था और आपने इस तरीके से हरकत की। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि दरअसल बात यह है कि मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी रास्ते में सफर में था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ उतरे थे और आपने यहाँ इस्तिंजा पेशाब फरमाया था। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतारे बगैर मैं यहाँ से चला। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी की दावत फरमाई, या रसूलुल्लाह का दो भाई की दावत है। तो फरमाया ठीक, आप अबू बकर, हजरत उमर और दीगर साहबा इकराम लेकर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मकान की तरफ जाने लगे।
تو دونوں صحابی آجو باجو میں، اللہ کے نبی بیچ میں، اور حضرت عثمان بن عفان پیچھے پیچھے۔ اور جہاں پر اللہ کے نبی قدم اٹھا رہے ہیں اسی جگہ پر حضرت عثمان بھی قدم رکھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ جہاں نبی کا قدم پڑ رہا ہے حضرت عثمان بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ حضرت شیخ نے دیکھ لیا اور کہا کہ تو یہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے پھر چل کر شکایت، یہ دیکھیے آپ کے قوم مبارک کو کون ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسلام نے فرمایا کہ ایسا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مسجد نبی سے میرے گھر تک کتنے قدم میں آپ آتے ہیں، تاکہ میں اپنی پوری زندگی اتنے ہی قدم میں آیا کروں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا عشق نبی اور سنتوں سے پیار۔ تو تھوڑی سی چھوٹی سی جو سنت ہم سمجھتے ہیں کوئی چھوٹی سی سنت ہے، تو ان سنتوں کو حقارت سے دیکھنا اور حقیر سمجھنا کفر کی باعث ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند ہیں اور ہم کہیں کہ وہ چیز مجھے پسند نہیں، تو یہ ایمان کے قوی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ایمان کی غارت ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو ناپسند ہے، اپنے جی کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کے رسول کا پسندیدہ ہے، آپ ہی اس کو نوش فرمائیں، لیکن زبان سے کہنا جیسے دوسرے کی تحقیر کے لیے کہ یہ کیسے کھاتے تھے جو کہ ہمیں پسند نہیں ہے، ایسے الفاظ استعمال کرنا ہو۔ تو فرماتے ہیں ہاں تو دو چیزیں نکل کر آئی، نمبر ایک جو رسول اللہ کی سنت، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو۔ نمبر دو وہ احکام جس کا قرآن اور حدیث میں حلال ہونے اور حرام ہونے کی تشریح ہو۔ آدمی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو بھی کافر ہوتا ہے، نبی کی سنت کی احانت کرتا ہے تو بھی کافر ہوتا ہے۔ ایک چیز ہو گئی کہ ان چیزوں کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور یہ کھلم کھلا ہے۔ دوسری چیز جس کو فرمایا کہ الفتنۃ نائمۃ، فتنہ سوئی ہوئی ہے۔ جیسے سوئی ہوئی چیز کو جگانے سے معلوم ہوتا ہے، اس سے پہلے احساس نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے سو کر اٹھے گا، جب اسے احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کیا کمایا کیا کھویا۔ اور وہ مثالیں کیا دی تھی کہ انسان زیادہ تر گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آخر میں جب مرے گا تو ایمان اللہ کی طرف سے اس کا ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے لیکن بار بار گناہوں کے اصرار پر اس کی نحوست میں اللہ تعالیٰ مرتے وقت ایمان اس کا ختم کر دیتے ہیں، سمجھ پر اس کے ایمان کو چھین دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص کے اس حالت میں مرے گا تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اچھا اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہ قتل و قتال کی بات چل رہی ہے، تو اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو یہ قتل کرنا بھی تو جرم ہے، کفر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اور وہ قرآن 6 پارہ میں آئے گا کہ اگر ایک مومن بندے کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں ساری دنیا کو ختم کرنے سے زیادہ شدید ہے۔ تو ان صحابہ کرام نے تو رجب کے مہینے میں لڑائی کی تھی اور انہوں نے کئی انسانوں کو قتل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال ان سے قتل تو ہوا، لیکن ان کے دل میں خیال کیا تھا کہ یہ تاریخ یعنی جوانی ثانی کی ہے، اور ان سے بھول بھی، لیکن اللہ خود اعلان فرماتا ہے کہ میں ان کو معاف کر چکا ہوں، کیونکہ ان سے زیادہ شدید ترین گناہ ان کافروں نے کیا ہے، کفر کر کے، مسجد حرام میں رو کر کے، مکہ مکرمہ سے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرتیں کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہادیں کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون، اور یہی لوگ جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور
غفور رحیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے کہ انسان دیکھیے ہر چیزیں ویسے نہیں مل جاتی ہیں، ہر چیزیں کھانے پینے سے اور دنیا کی کچھ شرط کب تک اڑائیں، ایک نہ ایک دن تو لٹکنا ہے نہیں ہے، سب کو لٹکنا ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مثال دے رہے ہیں کہ پہلی بات انہوں نے ایمان لایا، دوسری چیزیں ان لوگوں نے ہجرتیں کی، اپنے گھر بار آبا اجداد کے مکانات کو چھوڑا، ساری پراپرٹی چھوڑی، کس لیے چھوڑی تھی؟ ہجرت تو سمجھ، تو ہجرت جب مکہ سے مکرمہ چلے گئے تو یہاں کی پراپرٹی یہیں رہی ہے، یہ رہی، تو یہ ساری پراپرٹیاں چھوڑے، بیوی بچوں کو کسی نے چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، رشتے دار کو چھوڑا، تنے تنہا ہجرتیں کر رہے ہیں، کبھی حبشہ کی طرف، کبھی مدینے کی طرف، یہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ کیوں ہجرتیں ہو رہی ہیں؟ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے۔ مکہ میں ان لوگوں کا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا تھا، جبھی تو ہجرت کی تھی، تو ایمان کو بچانے کے لیے ساری چیزوں کو انہوں نے قربان کر دیا، اور ہم نے اپنے ایمان کو برباد کرنے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ یہی فرق ہے، ان لوگوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کی ٹھوکریں مار دی، اور ہم نے ایمان کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے دنیا کو گلے لگا۔ وجہ ان لوگوں نے جہادیں بھی کی، صرف ہجرت پر نہیں، جہاد بھی کی، جہاد بالنفس بھی کی اور جہاد بالمال بھی کی، جہاد جانوں سے بھی کیا اور جہاد مالوں سے بھی کیا۔ ضرورت پڑی ابو بکر اٹھے گھر کا سارا سامان لا کر رکھ دیا، عمر اٹھے آدھا لا کر رکھ دیا، ہے سنے نا واقعہ غزوہ تبوک میں، لیکن عمل تو ہے الحمدللہ، عمل ہم میں موجود ہے وہ 10 روپئے جیب سے نکلتے ہوئے منڈی لگا رہے کیا مال۔ ابو بکر نے سارا مال اٹھا کر رکھ دیا، اور حضرت عمر نے آدھا مال اٹھا کر رکھ دیا، اور حضرت عثمان غنی نے آج کے زمانے کے حساب سے لاکھوں کی سمپتی اٹھا کر رکھ دی، اور کہتے ہیں ہمارا بھی اور نہیں کتنا ہے۔ تو ان لوگوں کا جہاد مال سے بھی تھا، زخم خاطر بھی تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ان کی زندگیاں اللہ کے راستے میں کٹتی تھی، اور ہماری زندگیاں دنیا میں کٹ رہی، دنیا کے لیے کٹ رہی، دنیا کی حوث کے۔ ہم دنیا کے پجاری، نام کے مسلمان، انشاءاللہ جب واقعہ پہنچیں گے جب بتائیں گے۔ قرآن کی اصل روح ہمارے پاس نہیں ہے، نہ نماز کی روح ہمارے پاس نہیں ہے۔ مغز جو ہے، مغز سمجھ، گودا، گوشت، شریعت کا گوشت اور شریعت کا گودا ہم سے پہلے بڑوں نے اٹھا لیا، اور جس کو علامہ شبلی نعمانی نے اور حضرت امام مسندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ ان لوگوں نے گودا اور گوشت مغز اٹھا لیا، اور ہم لوگوں کے لیے ہڈیاں ڈال دیا، اور ہم سب کو کتا بنا دیا۔ سمجھ آئی بات ہے کہ ان لوگوں نے صحیح شریعت اور اصل مغز کو اپنایا، اور ہم لوگوں کے لیے دنیا کتوں کی طرح چھوڑ دیا کہ ہم اس دنیا کو جیسے مردار کتے کو نوچ کر کھاتے ہیں، ہڈیاں لے کر بھاگتے ہیں، تو ہم نے شریعت کے مغز کو، قرآن کی مغز کو چھوڑا، اور اس دنیا کی ناپائیدار ہڈیاں اور گوشت کو لینے کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں۔ یہی فرق ہے ہم میں، اور یہی فرق ہے ہمارے اسلام میں۔